बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वल्लम फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 83 करते हैं और उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक़। और जब इस किताब को सुनते हैं जो सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और हो जाते हैं इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब ये, अब पिछली आयत हमने पढ़ी थी ना कि जिसमें वो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके मुसलमानों के साथ दोस्ती में सबसे ज्यादा बेहतर नसारा क्रिश्चियन है और जो दुश्मनी में आगे वो यहूदी और मुशरिक हैं जो उनके खिलाफ हैं। तो उसी पे उन्हीं के बारे में आगे कहा जा रहा है कि जब ये आयतें सुनते हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, जैसे नजाशी था ना, नजाशी को जब मुसलमानों ने पहली दफा हिजरत की तो 11 लोग थे, उनमें हजरत उस्मान भी थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया भी थी। जब दूसरा ग्रुप था, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत देती थी हिजरत की, क्योंकि बहुत टॉर्चर करते थे मुसलमानों को, मक्का में किया जा रहा था। तो फिर जब उन्होंने दूसरा ग्रुप भेजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसमें 82 लोग थे, उनमें जाफिर इब्ने अबी तालिब भी थे। कुरैश मक्का को इतना गुस्सा आया कि सारे लोग तो वहां चले जा रहे हैं, तो हम अब किस पे टॉर्चर करेंगे। तो डेलीगेशन अपना एक भेजा नजाशी के पास, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, कि इनको वापस कर दो और ये हमारे बंदे हैं और इनकी बात ना सुनो। तो जो नजाशी था ना, उसने कहा मैं तो पहले इनको बुलाऊंगा, इनकी बात सुनूंगा और फिर मैं देखता हूं कि मैं इनको तुम्हारे हवाले करूं कि नहीं। तो जब हजरत जाफिर उनका ग्रुप आया तो उन्होंने एक वाज भी दिया और फिर उन्होंने कहा आप अपने कुरान में से कुछ सुनाए। तो हजरत जाफिर ने सूरह मरियम पढ़ी, तो सारे ऐसे रोने लगे, उनके कैबिनेट के लोग भी और नजाशी भी। जैसे मतलब इवन कुछ तफसीर में तो ये कहा जाता है कि वो पादरियों उनके साथ जो बंदे बैठे हुए थे उनके कागज जो पड़े हुए थे वो भी भीगे, इतने वो रोने लगे, तो इतना उन पर असर हुआ। तो फिर नजाशी ने इनके गिफ्ट भी वापस कर दिए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजता मक्का वालों को। और जब मदीना में हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो नजाशी ने एक वफ्द भेजा और अपने उलमा का मुहाजिरीन के साथ, यानी उसमें 70 लोग थे तो टोटल। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई, तो वो भी वो सुनकर रोने लगे और सारे मुसलमान हो गए। बाद में एक वफ्द और नजाशी ने भेजा जिसमें अपने बेटे के नाम साथ हाथ में खत भी दिया, लेकिन वो डेलीगेशन पहुंच नहीं सका क्योंकि उसकी कश्ती जो है दरिया में ही डूब गई थी। तो यही वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब वो अल्लाह के कलाम सुनते हैं ऐसे लोग जो हक पहचानते हैं ना, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और नजाशी जो है मुसलमान भी हो गया था। और इसी तरह से आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और वो अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार हमारे, हम ईमान ले आए तो हमको मानने वालों में लिख दे। और वो क्या कहते हैं कि या अल्लाह हम ईमान ले आए, यानी हम समीना वाताना, बस हमें ये जो है ना कि फक्तुबना मा शाहिदीन, यानी शहादत देने वालों में लिख दे, यानी कि जो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं ना, हमें उनमें से लिख दे। यानी जैसे सारे सहाबियों ने गवाही दी, जो भी अल्लाह की वहदनियत की गवाही देते हैं ना, या अल्लाह हमें उनमें से लिख दे। तो ये अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद है। हदीस पाक भी है कि 2 कतरों से ज्यादा कुछ अल्लाह ताला को महबूब नहीं, एक वो जो खौफ से निकले, अल्लाह के खौफ से, और दूसरा अल्लाह के रास्ते में खून के बहने वाला कतरा। तो अल्लाह ताला के हदीस पाक का एक मफहूम भी है, जो 7 आदमी साए में होंगे अल्लाह का जिक्र करने वाले, उनमें से एक वो भी होंगे जो अल्लाह का जिक्र करके आंखों में जिनके आंसू आ जाते हैं। तो बेसिकली ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा उन पे असर करता है जब कुरान आया और जब उन्होंने हक बात सुनी। 84 पे चलिए। और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान ना लाएं, हमें क्या हो, वमाल ला नुमिनु बिल्लाह, यानी हमें क्या है कि क्यों ना ईमान लाएं। मतलब वो कह रहे हैं हक बात जो हमने सुन ली है तो हम क्यों ना ईमान लाएं, मतलब कैसे ना ईमान लाएं, जो हमारे पास आई है ईमान न लाए, कैसे ना ईमान लाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा, माअल कौम सालिहीन,
یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل کرے گا، یعنی کہ نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں شامل ہونے کی نا ہر کوئی دعا کرتا تھا. اس لیے اچھی کمپنی میں رہنا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں اچھی، اللہ تعالیٰ میں اچھی کمپنی میں رکھے، اچھی عادتیں پڑھیں اور اچھی نیکی کے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ اگلے جہان بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، اور نیک لوگ تو جنت میں ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں صالحین میں کرے. اور دیکھیں جو بندہ حق پہچان جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آیتیں لکھی، وما لنا لا نؤمن باللہ، یعنی ہم کیسے نہ حق اللہ پر ایمان لائیں جب اتنا حق بالکل دیکھ ہمارے سامنے آ گیا. 85 پہ چلیں تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض، یہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ یہ بات کہی انہوں نے صالحین میں اللہ تعالیٰ میں شامل کر دے کہ ہم کیا حق کیسے نہ مانے، تو اللہ نے جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تو اللہ نے ان کو اس کے کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کو یہی صلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رہے گا اور ہمیشہ پوری زندگی اس میں رہیں گے، یعنی انہوں نے کیونکہ قرآن کے مطابق حق مان لیا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو وہیں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ محسنین یعنی احسان یعنی اچھے طریقے سے، محسن ایک ٹاپ کا لیول ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی حق سنا ویسے ہی مان لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جزا رکھی ہے، یعنی جنت کی جزا رکھی ہے. اور 86 میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی قرآن کی ایک آیت کو جھٹلانا مطلب سارے قرآن کو جھٹلانا، مطلب ایک آیت کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا. تو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو تو وہ جہنم میں جائیں گے. 87 پہ چلیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کریں. یعنی اللہ نے جو چیز حلال کی، کیونکہ عیسائیوں میں یہی کرتے تھے، مطلب یہ ان میں یہی ہوتا تھا، ہندوؤں میں بھی یہ کئی کھانے کی لذیذ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. جیسے کئی ان کا ہوتا ہے، جیسے اپنے اوپر عورتیں ان کی شادیاں نہیں کرتی، جیسے ننز بن جاتی ہیں، یا بالکل سارا دن ہی مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو لذت والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ نہیں کھائیں گے، تو مطلب سارا دن ہی ہم ایسے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیز بھی حلال ہے آپ اس کو حرام نہ کریں. جیسے پہلے کہا جاتا ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر آیا تو کئی مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینا ہی ٹھیک نہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں تو تھے جو نہیں، تو لوگ کیسے کر دیتے. تو جب آ گئی ہے ایک ترقی کی چیز آ گئی ہے اور اس میں فائدہ ہے تو پھر کیوں نہیں آپ کریں گے. اور ترجمہ قرآن کرنے پہ اتنے لوگوں نے فتویٰ کیا کہ اردو میں کیسے اس کا ترجمہ ہوا، اور دیکھیں اس دوسری زبانوں میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت کھانا ختم کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ان کو کسی نے کہا کہ ان کو شاید ارتھرائٹس تھا یا اس طرح کی کوئی بیماری تھی، اس کی وجہ سے وہ کھاتے نہیں تھے، یہود نے سمجھا حرام ہے تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت ہی حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور خام خواہ سے نہ بڑھو. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہی حلال ہے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہی حرام ہے. اپنے اوپر خود نہ یہ کرو. اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، مطلب خام خواہ اپنے اوپر نعمتیں حرام کیے جا رہے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا. اور جس طرح وہ تھا نا ایک صحابی 3 آئے تھے بی بی عائشہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیا روٹین ہے، اس حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں. ایک نے کہا کہ جو جب حضرت بی بی عائشہ نے بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات جاگوں گا عبادتیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس بات پہ. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بیلنس طریقے سے رکھا جائے. اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، خام خواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. 88 میں چلیں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے جس وقت ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو حلال ذریعے سے. حلال روزی وہی ہوتی ہے جو آپ نے کمائی بھی حلال ہو، تو ناجائز نہ کسی کا حق نہ ماریں. جو حلال ہے اس طرح سے ہو تو اس کو کھاؤ، ان چیزوں کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے، مگر حد سے ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں، حد سے نہ گزریں. اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی کہ ہر چیز کا
استعمال جو ہے برا نہیں ہوتا، مطلب ہر چیز کو جو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمائی بھی آپ کو دی، حلال چیز اور حلال کمائی سے آپ نے کی ہے، جس کا ذریعہ بھی حلال ہے، صحیح ہو، ناجائز نہ ہو، تو اس کو اپنے حق سے کھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ، جو وہ طیب ہے، جو حلال ہے، طیب ہے روزی اللہ نے تم کو دی ہے، اس سے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ دوسری آیا نمبر 89 پہ چلیں جی، اس پر اللہ تعالیٰ اب قسموں کے بارے میں آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کئیوں کو عادت ہوتی ہے نا ہر وقت قسمیں کھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ پہلے تو یہ لغو کی جو قسمیں ہیں، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کسی کو جو ایسی قسم کھائی ہے نا، جو ایسی قسم کھاتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے، یعنی لو قسمیں کیا ہوتی ہیں جو تکیہ کلام ہے، جیسے ایسے ہی کہتے تھے نا ہر بات پر واللہ واللہ، جیسے عرب میں آپ دیکھا ہوگا بہت ہی کہتے ہیں، تو ایسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے آپ کہتے تھے نا میں 1 منٹ میں آؤں گی، اور لیکن آپ آتے تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، تو وہ اس کا یہ کوئی ایسی قسم نہیں جس کا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ لو قسمیں یعنی تکیہ کلام ہوتی ہیں، بی بی عائشہ بھی یہی کہتے ہیں، تو وہ عادت ہی کسی کو پڑی ہے تو وہ قسم نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اور یا پھر کوئی قسم لاگو اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے غلط فہمی میں کہہ دیا کہ وہ میرے گھر آئی تھی، جیسے آپ کو لگا کہ وہ آپ کے گھر آئی تھی اور وہ آئی نہیں تھی، تو وہ آپ کو لیکن یقین ہے وہ آئی تھی، تو وہ آپ کی غلط فہمی والی بات ہے نا، تو وہ بھی اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اللہ آپ کو اس طرح کی قسم سے پوچھے گا نہیں۔ دیکھیں 3 قسم کی قسمیں، ایک تو جھوٹی قسم ہوتی ہے جو آپ نے جان کر غلط کھائی ہے نا، اس قسم کا کفارہ نہیں ہے جو جھوٹی قسم ہے، وہ پھر آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، وہ گناہ ہے۔ تو کیونکہ حدیث پاک بھی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھائے تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے یا اس طرح سے، تو اللہ اسے ناراض ہوگا۔ تو دوسرا یہ لغو قسمیں ہیں جو کہ آپ کو ہیبٹ پڑی ہوئی ہے، تکیہ کلام ہے، یا آپ اندازے سے کھا جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے اور ایسا ہے نہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے۔ تیسری ہے کہ آپ نے قسم کھائی فیوچر کے لیے کہ میں ایک ایسا کروں گی، مطلب میں پرسوں جو ہے میں تمہیں اس جگہ ملوں گی، آپ کا پکا ارادہ بھی ہے لیکن آپ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو پھر اس کو اور آپ نے جب توڑ دیا تو پھر کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی اس چیز کا آپ کفارہ کریں جس کا آپ کا ارادہ تھا لیکن آپ کو پورا نہیں کر پائے۔ اور جھوٹی قسم نا گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو آپ اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یعنی مناسب کھانا کھلانا ہے، ایسے نہیں کہ ایسے ہی بس وہ غریب ہیں تو دال روٹی کھلا دیں، اب جو آپ وہ کھانا کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، جو اپنے گھر پکاتے ہیں، تو وہ 10 بندوں کو آپ ان کا کھانا کھلا دیں، یا ایک بندے کو 10 دن کا کھانا دے دیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے ایک مسکین کو۔ یا پھر آپ کیا کر دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آپشنز دی ہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو چلو پھر یہ کر دو، ان کو کپڑے دے دینا، یا پھر کپڑے دے دو 10 مسکینوں کو، یا پھر کیا کرو، یا پھر غلام آزاد کرا دیں، اور اب غلام کا تو آج کل وہ نہیں ہے تو پھر یا پھر یہ کر دیں۔ اور جس کو میسر نہ ہو، اگر وہ یہ تینوں چیزیں کرتا ہی نہ ہو، افورڈ ہی نہ کرتا ہو، کوئی اتنا غریب ہو اور اس کی قسم بھی ٹوٹ گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو بیسیکلی مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں، تو وہ پھر یہ قسموں کا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اور جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوشش کرو کہ ان کی حفاظت کرو، لیکن اگر کھا لو اور پھر ٹوٹ جائے تو پھر کفارہ دو۔ اور اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہمیں حل بتایا۔ تو بیسیکلی یہ جو آیا نا کہ تم اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ خیال کرو، یہ نہیں کہ بس ہم نے قسم کھا دی چلو وہ بعد میں کفارہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں، آپ ان کی حفاظت کریں اپنی قسم کی، لیکن اگر پھر بھی قسم نہ کھا لیں نا اور تو اس کو پورا نہ کر سکیں، مطلب پورا اپنا وعدہ پورا نہ کر سکیں جو آپ نے قسم کھائی کہ میں کروں گا، تو پھر آپ اس کا کفارہ دے دیں، اور یہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور جو اینڈ پہ یہ ہے نا، اس لیے آیتیں یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس کو شکر اللہ کرو، تاکہ تمہیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں ہر چیز کا حل قرآن میں بتا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں، جب یا ایھا الذین آمنوا آ جاتا ہے نا، تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، شراب
خمر شراب ہے، میسر جوا ہے، والانصاب جو ہے یہ جو بتوں کے ایک معاملے میں آ جاتے ہیں، اور والازلام جو ہے یہ جو تیر اندازی کرتے ہیں. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، رجسن ہے، یہ مطلب گندی چیز ہے اور اس سے بچیں آپ، اور یہ شیطان کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ناپاک کام اعمال ہے، ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، جو ان سے بچتے رہنا، ان سے نجات پانا ہے. تو بیسیکلی ابن عمر سے روایتیں 3 آیتیں اتری ہیں جو خمر کے لیے ہیں. ان میں سے 219 سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہے، جب کھا کے شراب حرام آیا تھا، اس وقت پوری طرح حرام نہیں قرار دی تھی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس وقت سوسائٹی میں تھے نا، جیسے آج کی سوسائٹی میں. اور پھر اسی طرح سورہ نساء میں آیا 43 اتری تھی، جو کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب شراب پیو. تو پھر صحابیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم اس وقت نہیں پئیں گے شراب. اور پھر المائدہ، اب یہ جو اتری ہیں نا 2 آیتیں، یہ اور اگلی آیت، اس میں بالکل منع ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ ہوا تھا، ان کا ایک پرانا دوست تھا، تو وہ ملا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شراب کی وہ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو شراب حرام ہو گئی ہے. تو اس نے اپنے غلام کو دیا کہ میں بیچ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر دو گے؟ اس نے بیچ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بیچنا سب حرام ہے. ایسے ہی تمیم دارمی تحفے کے لیے نا شراب لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو حرام ہو گئی ہے، جب آپ یہاں نہیں تھے تو اس وقت یہ آیتیں اتر گئی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں اس کو بیچ دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب بھی اور قیمت بھی حرام ہے اس کی، مطلب اس کو بیچنا بھی اور اس سے جو پیسہ ملے گا نا وہ بھی حرام ہے. تو بیسیکلی جب شراب حرام ہوئی تھی نا، حضرت انس سے ہے روایت کہ جب وہ شراب صحابیوں کو سرو کر رہے تھے، تو جیسے یہ کسی نے آواز لگائی یا اس طرح پتہ چلا، اسی وقت ہی انہوں نے گرا دی ساری شرابیں، اور مطلب پوری مدینہ کی گلیاں بھر گئی تھی اس سے. تو ایک صحابی تھے جن کا کاروبار کرتے تھے، اور 200 اونٹوں خچروں پر نا شراب کے مٹکے لٹکے ہوئے تھے. مدینہ میں ابھی انٹر ہوئے تھے، کسی نے بتایا کہ حرام ہو گئے، تو انہوں نے وہیں سارے مٹکے توڑ ڈالے، اندر ہی نہیں داخل ہوئے مدینہ کے. تو لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفے میں دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یعنی کہ کسی کو تحفے میں، آپ کہتے ہیں نا یہودی ہیں کافر ہیں یہ تو پیتے ہیں ان کو دے دیں، تو وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو بعد نے کہا سردی ہمارے علاقے میں بہت لوگ شراب پیتے ہیں، ہم منع کریں گے تو وہ باز نہیں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جنگ کرو ان سے، یعنی کہ یہ اللہ کے احکامات تمہارے بہت ضروری ہیں. یعنی آپ اس جگہ بیٹھنا بھی آپ کو الاؤ نہیں ہے جہاں شراب سرو ہو رہی ہو. اور حضرت عمر کے دور میں تو 80 کوڑے لگائے جاتے تھے جو شراب پیتا تھا. تو جب پہلا حکم آیا تھا نا شراب کا، جو ہم نے سورہ بقرہ کا بھی ڈسکس کیا 219 میں، تو وہ آیت نمبر 219 میں حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یا اللہ اس کا کلیئر حکم دے. پھر جب دوسرا حکم آیا سورہ نساء میں 43، پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا بہت واضح حکم دے. تو پھر سورہ مائدہ کی آیتیں اتری تھی، اور جو ہے پھر یہ واضح سب کے اوپر آ گیا تھا کہ یہ شراب جو ہے پینی اور یہ کرنی بالکل ہی حرام ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس آ گئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے یہ جو میسر ہے، جو جوا ہے. دیکھیں جوا کتنی گندی چیز ہے، جوا ایک بہت ہی بری چیز ہے. جوا اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے آپ نے لوگ آج کل بھی دیکھ لیں تو اپنا گھر، اپنی ہر چیز وہ مطلب لٹ جاتے ہیں بلکہ جوئے میں، اور جو مفت کا مال مل رہا ہوتا ہے نا، اور کسی کو اتنا مل گیا جو سارا کچھ لے گیا اور باقی سارے ایسے بیٹھے رہ گئے. اور انصاب جو نصب جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے یہ کیا کرتے تھے، کسی یاد میں کسی پتھر کو جو ہے وہ بنا لیتے تھے، سیکرڈ بنا لیتے تھے، وہیں اسی میں عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. اسی طرح ان بتوں کا ہوا نا، جیسے بت پرستی آئی تھی، جیسے تصویریں بنا کے لوگوں کے بت بنا کے گھر لے جاتے تھے نیک بندوں کے، اور پھر ان کو جا کے پوجتے تھے. تو یہ اسلام میں منع ہے. اور الازلام جو ہے وہ تیر جس پہ قرآن اندازی نکلتی، یعنی ایک اونٹ کا گوشت ذبح کر دیتے تھے اور اس کے 10 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. ہر تیر میں کسی میں 7 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، کسی تیر کو خالی رکھتے تھے. جہاں خالی آ جاتا تھا تو دوبارہ پورا رکھتے تھے، تیر پھینکتے تھے. جہاں 7 آ جاتا تھا تو 7 حصے اس کو دے دیتے تھے، باقی ایسے ہی رہ جاتے تھے. تو اس طرح یہ بھی منع ہے کہ آپ اس طرح تیروں پہ جا کے وہ کریں. اور قسمتوں کا حال، ستارے پوچھنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے بچو تاکہ
लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा सको, कामयाब हो सको। यानी ये फिल्दी चीजें और ये शैतान का काम है, तो ये मना किया गया इससे। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे। यानी शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है कि आपस में बोगज और दुश्मनी डला दे शराब में, क्योंकि शराब और जुए में ना बंदे दोस्त नहीं रहते। हमने देखा होगा बारों में शराबी थे, इतना लड़ाइयां हो जाती हैं, कई लोग बीवियों पे जुल्म करते हैं कि जी ये शराबें बहुत पीता है इसलिए बीवियों को मारते हैं, सुबह उठ के ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर एक खलिश तो नहीं रहती ना, तो एक बहुत रिश्ते खराब हो जाते हैं आपस में, और शैतान यही चाहता है। और दूसरा ये जो खमर से और मैसर और जुए से, जुए में भी यही बात है कि पैसा एक बंदा ले जाता है और जेब खाली हो जाती है, बिल्कुल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, सब बिक जाते हैं लोग, तो बीवी बच्चे बेचने पे आ जाते हैं, ये हालात हो जाते हैं। और इस वजह से ये इन चीजों से मना किया गया कि आप अपनी फैमिली खराब करें, फिर सारी उम्र की एक रंजिश और गमी रह जाता है और दुश्मनी रह जाती है, और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक देता है। यानी अब इन चीजों में पड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको नशे में होंगे तो क्या नमाज आप पढ़ेंगे, और अगर आप जुआ खेल रहे होंगे तो आपको पास वक्त ही नहीं होगा कि आप नमाज पढ़ सकेंगे, सारा टाइम उसी में ही लगे रहते हैं आप कि आज अभी एक और गेम खेल लूं ताकि जीत जाऊं, तो आपको ना, और फिर इतना डिस्ट्रैक्शन और इतना स्ट्रेस हुआ होता है अगर आप हारे होते हैं और आपके इतना अपनी मेहनत की कमाई की भी होती है और सारी लुटा दी होती है, तो सोचें उनका क्या हाल हुआ होगा। तो इसलिए ना इस तरह के डिस्ट्रेस से अल्लाह ताला ने बचाया है। और नमाज से रोक दे तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए, तो फल अंतुम मुनतहून, तो आपको इन कामों से बाज रहना चाहिए। हजरत उमर थे ना, तो उन जब शराब बंद हुई, आयतें उतरी थी, तो उनको बताया गया ना कि मुनतहून, आप बुला के सुनाया गया कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि फहल अंतुम मुनतहून, यानी इससे बाज रहना चाहिए, तो वो फौरन बोले कि हाँ बाज आके हम रुक गए, तो वो ये अतात का उनका तरीका होता था। तो अल्लाह ताला ने बताया कि इसमें खराबी ही खराबी, और आज हम देखते हैं माशरे में खराबी है। जो लोग भी नशे में होते हैं, कभी कोई गलत बात हो रही होती है तो वो कहते हैं ये नशे में था, तो मतलब कभी आप नॉर्मल नहीं रहते इन चीजों के साथ। तो इसलिए ये चीजें, ये तो गोरे भी इससे बहुत तंग है, लेकिन वो अब इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा इनका हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए फिर वो कहते हैं ड्राइविंग में भी शराब ना पिए, हालांकि हमेशा इनके एक्सीडेंट्स और ये चीजें तभी हुई होती हैं जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं या इस तरह के मामला होते हैं, तो इसलिए वो मना करते हैं कि कोई ड्रिंक ना कर रहा हो, क्योंकि ये आप नॉर्मल नहीं रहते ना, अपने सेंसेस में नहीं रहते हो, और जुआ भी बहुत बुरी चीज है। 92 में चलें, और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो, यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अताअत करो अल्लाह और उसकी रसूल की, और मतलब रसूल की अताअत का मतलब है हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, उनसे उसकी अताअत करो, वहज़रू यानी नाफरमानी से बचो। और आगे क्या है, और डरते रहो, अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है, और अगर मुंह मोड़ लोगे यानी हराम को हराम ना समझा, पीछे शराब की बात हो रही है ना, अगर उसी तरह से आप ले लें तो, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सीरियसली ना लिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि पैगाम पहुंचा दे, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल सीधे रास्ते पे ले जाए। बुराई को खत्म करना वो बता सकते हैं, आगे आपका अपना काम होता है कि आप अपने आप को वो करें, खुद ठीक करें। अगर आप हिदायत लेने नहीं चाहते तो फिर तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिसे आपने नहीं देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो नहीं था, हजरत इब्राहिम कितनी कोशिश कर रहे थे, वो मुसलमान नहीं थे, उनके वालिद, तो वही मसला है ना कि पैगाम ही दे सकते हैं, पैगंबर की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम का खोलकर पहुंचा देना, बस दैट्स इट, अल बलागुल मुबीन। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको हक को लें और उस पर अमल करें, इसी चीज का तो इम्तिहान है। 93 पे चलें जी, जो लोग ईमान लाए, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और नेक काम करते रहे, इन पर इन चीजों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किए, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है। इसको जरा स्लोली लेके चलते हैं क्योंकि 2 दफा ये आया है, तो अल्लाह ताला, क्योंकि कोई साहबी पहले शहीद हो गए थे, उस वक्त तक शराब की जैसे कुछ नहीं आई थी आयात कि ये हराम है पूरी तरह से, तो और या कोई ऐसी वो नहीं आई थे अहकामात जो मना किए गए थे, कुछ चीजें ऐसी थी इस्लाम में, क्योंकि धीरे धीरे कुरान उतरा है ना 23 ईयर्स में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन पर लैसा अलल्लज़ीना, उन लोगों पर कोई पकड़ नहीं होगी, अगर वो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए
اور مطلب اس سے پہلے یعنی کہ جب تک وہ احکامات نہیں آئے تھے تو پھر جو انہوں نے کیا اس سے پہلے اگر وہ پیتے بھی تھے اور اگر احکامات نہیں آئے ہوئے تھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی بالکل اسی طرح کہ جب قبلہ پہلے بیت المقدس کا تھا اور جب اگر اس دوران کوئی بندے مر گئے ہیں تو ان کی نمازیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جب حکم آ گیا کہ قبلہ حرم کی طرف ہے, کعبہ شریف کی طرف ہے, پھر اگر کوئی بیت المقدس کی طرف بڑھے گا تو غلط ہے. لیکن اس وقت تک ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں, کیونکہ کافی صحابی پریشان ہو رہتے تھے نا کہ اگر ان کا کیا ہوگا جو پہلے فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو کلیئر کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں, جو وہ کر چکے ہیں نا, جبکہ انہوں نے پرہیز کیا. اور پھر اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہے, جنہوں نے ایمان لائے اذا متقوا وآمنوا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. پھر جو ایمان لائے یعنی کہ ان پہلی والوں پہ ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. پہلا یہ کہ انہوں نے اسلام لایا. دیکھیں 2-3 دفعہ یہ آیا نا, تو پہلے یہ کہ جو آمنو, پہلا جو آیا ہے نا متقوا وآمنوا یعنی کہ وہ اسلام لائے. پہلا سٹیپ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ سے ڈرے اور اسلام لے. پہلے تو یہ تھا نا مکہ شریف میں دیکھیں تو آپ نے اتنے احکامات نہیں تھے, صرف اسلام پہ توحید پہ زور تھا. تو وہ یہی ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اسلام لے آئے اور کلمہ پڑھا تو ایمان میں انٹر ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا وعاملوا الصالحات, اور پھر انہوں نے نیک عمل کی یعنی کہ برائی سے بچنے لگے اور جو احکامات تھے اس حساب سے اچھے کام کرنے لگے. پھر ثم اتقوا وآمنوا, پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان کا لیول ان کا بڑھا اور پھر وہ آگے پکے ہوئے, اس پہ جم گئے توحید پہ اور پھر ایمان لائے, کیونکہ نیک عمل تو کر رہے تھے نا, اس لیے دوبارہ عامل الصالحات میں آئے یعنی نیکی کی طرف وہ آ گئے تھے پوری طرح. پھر ثم اتقوا واحسنوا, اور پھر انہوں نے, یہ سب سے اونچا لیول ہے احسان کا, پھر انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ کے آگے بالکل ایسے ہو گئے جیسے سمینا واتانا. حضرت جبرائیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ احسان کیا, تو آپ نے فرمایا ایسا عبادت کرے کہ ایسے عبادت کرنا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا پھر ایسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ لیول آ جائے اس پہ نا تو پھر وہ اس لیول پہ آ گئے. اور اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس اسلام کی اتنے اس لیول پہ ہوتے ہیں نا, جو احسان کے لیول پہ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محسن رکھتا ہے, اپنے قریب رکھتا ہے. یعنی کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرنا اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا. چلیے جی, یہ آج کی آیات ہے, پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.